अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर। और आजकल मौजूद गुफ्तगू मुल्क की सियासी सूरत हाल है और इसका जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, मामलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम सब के लिए इस वक्त ज़रूरी भी है। बड़ी अजीब बात है जो कुछ देखने को मिलता है, जो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देखते हैं या बज़रिया सोशल मीडिया जो चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं या पहुंचाई जा रही हैं। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूं कि सबसे ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत है कि जो भी सियासी नौइयत के मामलात हैं उनको जिस तरह पेश किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। और हमारे यहाँ हमारी एक पूरी तारीख़ है अंधी तकलीद की कि हम तमाम चीज़ों के पीछे, शख्सियात के पीछे, सियासी जमातों के पीछे बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं, और जिसका नतीजा हमेशा तबाही की शक्ल में ही सामने आया है। और यही कुछ इस वक्त भी हो रहा है। मुख्तलिफ एड्स के अंदर आप देख रहे हैं कि जो 9 मई को जो वाक़यात हुए, जो सानिहा पेश आया, उसके पीछे क्या अवामिल थे, क्या सियासी मुहर्रकात थे। और ये भी लोगों के इल्म में आ चुका है कि बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए ये सारे मामलात करवाए गए। और बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इसमें कोई गैर मुल्की या कोई बैरूनी साजिश नहीं, बल्कि ये जिन्हें हमारे लोग अपने समझते थे, ये उनकी जानिब से ही ये सारा कुछ किया गया। और उससे भी ज़्यादा अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि ये सब सियासत के नाम पर होता रहा। तो बहरहाल इन मामलात के ऊपर आजकल गुफ्तगू हो रही है। हर शख्स अपने तरीक़े से इन मामलात पर गुफ्तगू कर रहा है, अपनी सियासी सोच और बसीरत के मुताबिक बात कर रहा है। और हम भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इन मामलात को समझें और हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आएँ, क्योंकि सच जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे मामलात इससे पहले प्रोग्राम्स में ज़ेर बहस आ चुके हैं। साथ साथ दीगर जो मामलात और मसाइल हैं जो आपकी सेहत से जुड़े हैं, उसके ऊपर हम बड़े तफसील से गुफ्तगू करते रहे हैं और करते रहेंगे। इंशाअल्लाह आज भी मौका मिलेगा दूसरे हिस्से में, और आगे जाके इस हफ़्ते में, रवा हफ़्ते में जो दीगर प्रोग्राम्स हैं वो सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल के ऊपर तफसीलन उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। आज जो पहला हिस्सा है ये बड़ा अहम है। इसमें ख़ास तौर पर बात होगी हालात हाज़रा के ऊपर, क्योंकि आज बड़े ही ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आपका तारुफ़ ये है कि आप एक तज्ज़ियाकार हैं और बड़ा बेलाग और सच्ची बात करते हैं, खरे अंदाज में सच्चाई के साथ हमेशा मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, और ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। हमारे बड़े करीबी दोस्त भी हैं मिर्ज़ा आलम बेग साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मिर्ज़ा साहब, बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि जो सियासी मामलात हैं, अब आया इनको सियासी कहा जाए या ना कहा जाए, मैं तो उसमें तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ। आप इस परेशानी को दूर कीजिए कि क्या ये जो सारे मामले या मामलात रहे ये सियासत के नाम पे हुए, ये वाक़तन सियासत में इसकी गुंजाइश कहीं मौजूद है? ये जो कुछ मैंने और आपने विटनेस किया, और आपने हमसे ज़्यादा इन तमाम चीज़ों को देखा है, माजी में भी एहतजाज भी देखे, धरने भी देखे, जलाओ घेराव भी देखा, तोड़ फोड़ भी देखी, सब कुछ हम देखते आए, लेकिन ये जो कुछ हुआ है नाकाबिले बयान है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वाक़तन ये सियासत है? ये जो सियासी कहते हैं सोच को बेदार कर दिया और शऊर आ गया, नौजवानों को सोचने का मौका दिया, क्या इस तरफ लेकर जाना था? मकसद ये था कि हुसूल इक़्तिदार के लिए इस नहज तक ले जाया जाए? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तफसील से तक बात कीजिए। जी। सबसे पहले देखें, बात यह है कि जिस आपने सवाल किया कि सियासत, बात यह है कि सियासत जो था पहले इबादत का नाम था, और उसमें सबसे पहले सोच होती बनी नो इंसान बिलखुसूस उस मुल्क की खिदमत करना जहाँ आप सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त सियासत का नाम सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल रह गया,
اور آپ اس میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اس میں دیکھیں کسی بھی جگہ ایک ہوتی ہے حکومت، ایک ہوتی ہے اپوزیشن، دونوں مل کے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، اور جہاں حکومت اپنے اختیارات سے باہر ہوتی ہے وہاں مد مقابل یا اپوزیشن جو ہے اس کی اصلاح کرتی ہے یا اس کی تنقید کرتی ہے اور لوگوں کی بہتری کے لیے قانون سازی کے اوپر مجبور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس دفعہ پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ آپ نے سیاست کے نام پر پورے ملک کی وقار کو داؤں پہ لگا دیا، اور اس وقت خاص طور پہ دیکھیں ایک یہ کہنا کہ قابل مذمت ہے، میں سمجھتے ہیں بہت چھوٹا لفظ ہے۔ جی، آپ سیاست کو خاص طور پہ ہماری یوتھ کو جو آنے والے مستقبل کے معمار ہیں، جنہوں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، کو صرف کرنا ہے، آپ اس کو اس حد تک لے آئے کہ اپنے پرائے کی تمیز بھول گئے، اور یہاں تک کہ آپ نے ایک جو لفظ اس وقت حقیقت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 75 سالہ تاریخ کے اندر جو بین قوتیں، طاقتیں یا وہ لوگ جو عالمی سازشوں کے اندر بیٹھے کر رہے تھے اس ملک کے خلاف، وہ نہیں کر سکے جو آپ نے چند دنوں میں کر دکھایا، بالخصوص 9 مئی کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا صرف ایک اصول رہ گیا ہے کہ آپ یقیناً کہیں نہ کہیں ان بیرونی عالمی سازشوں کے حصے داروں کے پارٹنر بن گئے، اور آپ نے اس وقت دیکھیں ہم بینگے پاکستانی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب آپ کے ایمان کے حصے کے اوپر ضرب لگائی جائے تو بینگے پاکستانی یا بینگے اسلامی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قوم خاموش رہے گی؟ جی جی، کیا آپ پہ تنقید نہیں کرے گی؟ اور نہایت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ میں نہ مانو کی جو گردان ہے، نہایت افسوس کے ساتھ، نہایت بے شرمی کے ساتھ آج آپ اس پہ قائم ہیں۔ آپ مذمت تو کرتے ہیں لیکن وہ مذمت آپ کی دل کی گہرائیوں سے نہیں دکھتی۔ آپ نے پوری قوم کو اس درائے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ پوری قوم آج صفائیاں دیتی پھر رہی ہے۔ میں اور آپ تو پھر گھر میں بیٹھے ہیں، پوچھیں ان پاکستانیوں سے جو بین الملک میں بیٹھ گئے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ نے ان کو سوالیہ نشان بنا دیا۔ ہر آدمی، میں آپ کو بالکل سچا قصہ سناؤں کہ شاید آپ کی بھی علم ہوگا کہ ایک شخص قطر کے اندر گیا ایک ڈاکٹر کے پاس، وہاں ایک قطر کا بندہ باشندہ وہاں آیا، اس نے اس کو دیکھا ایک پاکستانی بیٹھا، اس سے سوال کیا کہ آپ پاکستانی ہو؟ سمجھے؟ آپ یقین کریں اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے، حقیقی قصہ ہے، اور آپ بولیں گے تو ایویڈنس کے ساتھ دوں گا۔ وہ جو قطر کا باشندہ تھا وہ کھڑا ہوا پاکستانی سے لپٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کی قوم کہاں جا رہی ہے، سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک، ہم اس ملک پاکستان کو جو آپ کہتے ہیں جی آپ کی ایٹمی قوت ہے، یعنی تمام عالم اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے اس پہ ضرب لگا دی، آپ نے پاکستانی سلامتی اداروں کو ضرب لگا دی، خاص طور پر اس ادارے کے اوپر جو پوری دنیا کے اندر عزت و وقار کا نشان ہے، جو پاکستان کی شان ہے، جو پاکستان کی آن ہے۔ دیکھیں سیاسی نظریات کا الگ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں اس حد تک اپنی قوم کو لے جانا، یار آپ تو اپنے فالوورز کو بقول آپ کو فخر ہے نا کہ میرے فالوورز میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو کہاں ہے جو آج کیا وجہ ہے کہ آپ دیوار سے جا کے لگ گئے آپ کے اپنے لوگ؟ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج میں کہ ایک پروگرام میں بیٹھا تھا، صاحب نے کہا کہ یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ سیاسی ہوا کو رک کے جا رہے ہیں، میں نے بولا ایسا نہیں ہے، آج بھی ان کے اندر کہیں نہ کہیں وہ حب الوطنی موجود ہے۔ آپ ایک طرف دیکھیں یہ پاکستانی قوم کن کن مراحل سے گزر کے آئی، 65 کی جنگ یاد کریں، بالکل ٹھیک ہے، کیا تھا وہ جذبہ، کیوں تھا وہ جذبہ؟ آج بھی وہ جذبہ زندہ ہے، لیکن آپ جیسے لیڈر اس قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس وقت پاکستان کے اندر چاہے وہ اندرونی سازش ہو، بیرون سے، میں یہ نہیں کہتا کہ یار کوئی آپ اس کو جو ہے نا آپ ان کے گلوں میں ہار ڈالو، کم از کم آپ ان کی جو سرو ہے کر رہے اس ملک کے لیے اس کو تو آپ اعتراف کرو نا، آپ ان کو تو اپنی سیاست کا حصہ نہیں بناؤ، آپ نے سیاست کو ریاکاری بنا دی، آپ نے عیاری بنا دی۔ بالکل ٹھیک ہے، کل تک جو چیز آپ کے لیے غلط تھی ہے نا، وہ آپ کہتے تھے جی بات یہ، آپ جس وقت ان کو ہٹایا گیا تھا یہ ہٹے تھے، میں تو سمجھتا ہوں ہٹے تھے، وہ گیم تھا اور ان کا پارٹ آف گیم تھا یہ کہ اس طریقے سے ان کو دکھ رہا تھا کہ قوم کو ڈیلیور نہیں کر سکے، اب انہوں نے راہ فرار اختیار کرنی تھی، ایک خط کو بہانہ بنایا گیا اور اسد عمر کو کہا گیا، اگر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بھائی امریکہ کا نام مت لینا، بالکل ٹھیک ہے، آج آپ کن کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہو، کل آپ کن کی گود میں بیٹھے تھے، اس ملک کے انہی اداروں نے آپ کو عزت دلوائی تھی نا، آپ کو جانتا کون تھا؟ بالکل کوئی نہیں، آپ کی سیاست سے کوئی وابستگی نہیں تھی، لیکن اس قوم کے لوگوں کے ساتھ اداروں نے اس بات پر بھروسہ کیا کہ چلو یار
آپ ڈیلیور کر سکو گے، اور یقیناً آپ نے کوئی نہ کوئی امید دلائی ہوگی، اس میں سے ایک چیز بھی آپ دکھا دیجیے قوم کو آپ ڈیلیور کر سکیں، علاوہ اس کے جناب وہ چور ہے، یہ چور ہے، فلاں چور ہے، میں سب سے بڑا جو ہوں ایماندار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کہاں ہے وہ ایمانداری؟ بالکل ٹھیک ہے. کہاں ہے آپ کی حب الوطنی؟ یہ پاکستانی افواج جو ہے، یہ ہمارے عسکری ادارے جو ہیں، چاہے وہ پولیس کا سپاہی کیوں نہ ہو یار، اس قوم کو سرو کر رہا ہے وہ. آپ دیکھیں اس ماں کی کوکھ سے پوچھیں جس نے 9 مہینے اپنی گود میں پیٹ میں رکھا، اس کے بعد قوم کے حوالے کر دیا، بتائیے، اور 2 چیزیں سکھائیں، غازی یا شہادت. بالکل ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں کس کو مل رہی ہیں؟ اس پاکستانی قوم کو. اگر ہمارا جوان غازی ہو کے لوٹتا ہے الحمدللہ، شہید ہوتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کی اتنی کوششوں کے باوجود الحمدللہ پوری قوم ایک آواز بن کر نہ صرف ان کی مذمت کر رہی ہے، بلکہ ان کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے برداشت ہی نہیں کر رہی کہ آپ بھی ہمارے صفوں میں آ کے کھڑے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، گفتگو جاری رکھتے ہیں، اور ایک اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے. علی ہمایوں مرزا صاحب جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. مرزا صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش. علی ہمایوں جی، علی ہمایوں صاحب آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی. اچھا، عرض یہ ہے کہ یہ ابھی جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اسی کے اوپر آج کل گفتگو ہو رہی ہے، شب و روز جو کچھ ہم نے دیکھا ہے. سوال یہ تھا کچھ دیر پہلے اسٹوڈیوز میں مرزا عالم بیگ صاحب تشریف فرمائے، ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ سیاست کے نام پہ ہوا، اور نتیجہ جو نکلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب کیا امید رکھنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں سے کہ وہ ان معاملات کا یہ جو ٹکراؤ ہے، اس کیفیت کو کیسے ختم کریں گے؟ کیا آپ کی رائے ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. جی. اصل بات یہ ہے یاسر کہ ہم یہاں یہ جو بھی معاملات 9 مئی کو جو بھی ہوئے، بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے معاملات جو ہیں یہ ہوئے کیوں ہیں، آخر وجہ کیا ہے. دیکھیے میں عرض کروں کہ آپ بھی ماشاءاللہ یہ جو ہمارے ملک میں جس قسم کی سیاست رہی ہے، لوگ 75 سال ہو گئے ہم لوگوں کو، اور 75 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے 40 سالہ جو بھی ایک سیاسی ورکر کے طور پر میں نے گزارے ہیں، تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ کبھی IJI بنائی گئی، کبھی 9 ستارے بنائے گئے، کبھی کاف لیگ بنائی گئی، کبھی پیٹریوٹ بنائی گئی، اور اب یہ PTI بنائی گئی. تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ سوچنا ان لوگوں کا کام ہے جو ان 75 سالوں میں اس قسم کے تجربے بار بار کرتے ہیں کہ جو جینون پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ دیوار سے لگایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو اس ملک میں اس قسم کے تجربات جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جمہوریت کو، سیاست کو مستقل غضن جو ہے وہ پہنچاتے رہے. تو میں تو ان لوگوں کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. ٹھیک. اب دوسری جو صورتحال ہے کہ جو ہم کل میں نے ایک اور آڈیو لیک جو ہے وہ بھی میری بھی نظر سے گزری کہ وہ نیازی صاحب جو ایک سائفر لہرا لہرا کے اور کہہ کے تھکتے نہیں تھے کہ جی امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے اور مجھے اس سازش کی پاداش میں باہر نکال دیا گیا ہے. اور وہ آج تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ہے وہ بھی ایک تجربہ گاہ سے ہی آئے تھے نا، تو ان کو وہ قانون میں یا کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرنے والا شخص تو تھا ہی نہیں. تو اس کی سمجھ میں یہ کبھی بھی نہیں آئے گا کہ اس کو اس ملک کی جینون پولیٹیکل فورسز نے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان عدم اعتماد کے ذریعے باہر کر دیا ہے. ان کو یہ بات کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی. صرف وہ ایک بات کرتے ہیں جو ہم مستقل سن رہے ہیں کہ جی 90 دن میں الیکشن کراؤ. تو بھائی آئین میں میں مانتا ہوں کہ 90 دن میں الیکشن کا ذکر بالکل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ
جس طریقے سے یہ اسمبلیاں، پنجاب کی اسمبلی اور جے پی کی اسمبلی توڑی گئی جی تو وہ بھی تو آپ ذرا نظر میں رکھیں نا جی کہ ایک شخص کی خواہش کے اوپر آپ نے ان اسمبلیز کو جو ہے وہ توڑ دیا، اور اب آپ مستقل یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ گا، آئین میں لکھا ہے۔ ارے میرے بھائی، آئین میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، تو اس پر بھی وہ غور کریں۔ تیسرا، آج کل وہ میں مستقل سن رہا ہوں کہ جی وہ انسانی حقوق کے علم بردار بنے ہوئے ہیں۔ بھائی انسانی حقوق ضرور ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ہم نے جو انسانی حقوق دیکھے خاص طور پہ یہ احتجاجوں کے اندر، تو وہ لوگ تو بیچارے نہتے کھڑے ہوئے لاٹھیاں کھا رہے ہیں، گولیاں پڑ رہی ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا، لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کسی کو گرفتار کرنے اس کے گھر جاتی ہے تو وہ پیٹرول بم پھینکتے ہیں اور ڈنڈے مارتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو۔ تو بھائی اگر آپ کے انسانی حقوق ہیں، جو کہ اس صورت میں قطعی نہیں ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، تو انسانی حقوق تو ان لوگوں کے ہیں جو بیچارے جن کے اوپر پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ہاں، تو یہ سب کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کا آئین قانون سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں، مستقل جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ، یعنی ہم یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب لائن پہ ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مرزا عالم بیگ صاحب، گفتگو آپ نے سنی علی ہمایوں صاحب کی، انہوں نے نشاندہی کی کہ ایک تو امریکہ والی جو سازش تھی بڑی بری طرح سے بے نقاب ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس کا مزید سہارا نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اب جو کالز پکڑی جا رہی ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ میں یہ جو سیاسی فالوورز ہیں، میں ان سے ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں، جیسے کچھ دیر پہلے پروگرام کے آغاز میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے یا یہ سارا معاملہ ہوا ہے، کردار کیسا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، اور کیوں اس کو یہ ضرورت پیش آ رہی ہے، تمام چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اور جہاں پہ لوگ شعور رکھتے ہیں واقعتاً وہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ رواج نہیں ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس پہ تبصرہ کیجئے، جو ابھی سازش کی ساری بات ہوتی رہی اور پھر یہ جو گڑ گڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ تبصرہ کیجئے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے اس آدمی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ٹھیک، وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا ویژن کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ ہم جس شخص کی بات کر رہے ہیں، جس کو اس قوم نے اپنا ہیرو یا لیڈر بنا لیا، ٹھیک ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، جی، اس کا کردار کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بات میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح وہ لا کے اس کو یہاں پہ مسلط کرایا گیا یا مسلط کیا گیا، آپ یہ دیکھیں راتوں رات اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ یا اس قوم کا جس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، خاص طور ہمارے یوتھ کا، یا ان نااقبت اندیشوں کا کہ جنہوں نے اس کو اپنا زمینی خدا مانا، اور اس کے بعد اس کے پیچھے ایک ریوڑ کی طرح جو بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا وہ چلتے جاتے ہیں، اس طرح چلے گئے۔ اچھا، اس بات کی الارمنگ کنڈیشن یا سچویشن کئی دفعہ آئی، خاص طور پہ جب انہوں نے سیاست کے اندر کردار کشی، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے کچھ ادب آداب ہوتے تھے، کچھ ڈومینز ہوتی تھی، کچھ حدود ہوتی تھی، یہ تمام کراس کر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں صرف یہ بلکہ ان کے جو رفقائے خاص جو آپ دیکھیں اس وقت ملک میں موجود ہی نہیں ہے، وہ دائیں بائیں ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے لایا گیا، جو بھی ان سے مخصوص مقاصد یا مفاد حاصل کرنے تھے وہ کرے گئے یا کرائے گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ یہاں پہ موجود تھے، دیکھیں بات یہ جب اس کے پاس ڈیلیور کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ جی بالکل۔ اس نے سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے ان کے جلسے ہوا کرتے تھے اس کے اندر ایک نئی روایت ڈالی۔ دیکھیں قوم کو جب آپ کسی جگہ لینا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر میں تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں، آپ نے دیکھا کہ ریاست مدینہ کی بات کی گئی۔ جی، ریاست مدینہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس نے تصور ریاست مدینہ نے کا قائم کیا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کے تو پیروں کی خاک بھی نہیں ہو یار۔ بالکل ایسا ہی۔ آپ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اس کے مساوی رکھنا چاہ رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بحیثیت قوم مسلمان
دونوں حوالے سے اسلام کے معاملے میں ہم لوگ کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے اور ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کہ جب ریاست مدینہ کی آپ بات کر رہے ہو, میں سمجھتا ہوں اس قوم کو لوگوں کو سمجھنے کے لیے صرف یہ کلیہ کافی ہے جی کہ وہاں سب سے پہلے خود احتسابی کا عمل ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. آپ مجھے بتاؤ شخص کی خود احتسابی تو بڑی دور کی بات ہے, معذرت کے ساتھ, بلکہ میں معذرت نہیں کہوں گا, اس شخص کے اندر انا, غرور, تکبر, یہ تینوں چیزوں موجود تھی. پھر چلے ہم کسی کی ذات کی بات نہیں کرتے, لیکن بحیثیت قوم جب آپ نے قوم کے لیڈر بنے, آپ اس ملک کا منصب سنبھالا, تو آپ نے قوم کو کیا دیا. آج بھی اگر آپ بات کرتے ہیں 90 دن کے الیکشن کی, اوکے آج الیکشن ہو جاتا ہے, کیا آپ اس کو کھلے دل سے مان لو گے؟ سب سے بڑی بات ہے, کیونکہ اب تو آر ٹی ایس نہیں بیٹھے گا. تو نہیں بیٹھے گا نا, اب تو معاملات بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ یہی سب. پھر قوم کو نئی آزمائش میں ڈالو گے. جی اگر آپ کے اندر حقیقت میں اس بات کا اعتماد ہوتا, وہ بھی جب آپ قوم کو ڈیلیور کرتے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے, سیاست ہار جیت کا حصہ ہے, سیاست حصول اقتدار نہیں ہے, ٹھیک ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے, عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. اچھا میں صاحب ایک چیز اور کی گزارش آپ سے کروں گا کہ اس سارے عرصے میں اقتدار سے نکلنے کے بعد سے لے کے آج تاریخ تک جتنے بیانات ہوئے, اس میں کہیں یہ تذکرہ ہوا کہ ہم سے کیا سیاسی غلطیاں ہوئیں, یا ہم کیوں ڈیلیور نہیں کر پائے, یہ کیا وجہ تھی کہ جو ہم پالیسی میکنگ نہیں کر سکے, کہیں اس کا تذکرہ ہوا؟ یا کہیں چلیں اگر آپ نے یہ سنا ہو کہ آنے والے وقت میں جو غلطیاں ہم سے ہوئیں, یہ جملہ تو خیر نہیں آپ کو سننے کو ملے گا, کہ آنے والے وقت میں ہم جو کام ادھورے چھوڑ گئے یا نہیں کر سکے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا, یا اب ہم مزید یہ کہ جو نوکریوں کی ہم نے بات کی تھی جو ہم پورا نہیں کر سکے اس کو کیسے پورا کرنا ہے, ہم نے روزگار کے لیے کیسے مواقع, کوئی اس قسم کی بات کوئی کہیں آپ نے اس کا تذکرہ سنا؟ یہ ذرا فرمائیے. جیسے آپ جو میری پچھلی بات تھی اس کو تھوڑا سمجھ لیں, میں نے کہا تھا نا خود احتسابی کا عمل. خود احتسابی کا عمل. خود احتسابی کیا تھی؟ یہی تو تھی کہ آپ قوم کو کیا دکھا کے آئے تھے. بالکل صحیح ہے. آپ نے قوم سے کیا وعدے کیے تھے. آپ نے قوم کے نوجوانوں کو یہی دکھایا تھا نا کہ میں گورنر ہاؤسز بند کر دوں گا, یہاں پہ لائبریریز بناؤں گا, یا عوام کے لیے کام کروں گا. ان کا صرف 2 فوکس تھا جو آج ہمیں, میں سمجھتا ہوں بحیثیت قوم نمایاں ہوا, کہ آپ نے کسی نہ کسی کے کہنے کی اوپر اس ملک کے وقار کو سبوتاژ کرنا تھا. لوگ کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی, یا تو تھیلے ہی باہر آ گیا, تھیلا ہی پورا باہر آ گیا. جب تھیلا باہر آ گیا تو پیچھے کچھ نہیں بچا. تو آپ جو بات کر رہے ہو کہ یار یہ آج تک یہ بات نہیں کی, بات ان کے تو مقاصد ہی نہیں تھے نا. ان کو تو یہ تھا کہ اقتدار کا حصول, اور اس کے پیچھے میرے خیال میں پسے کچھ جو معاملات تھے وہ آج یہی تھے کہ آپ نے ہمارے ملک کے وقار کو, اس ملک کے سلامتی اداروں کو صرف اور صرف پوری, دیکھیں آپ کے پاس دنیا میں, آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا, ابھی یوم تکبیر بھی آنے والا ہے, کہ جب آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پوری دنیا کی نظریں آپ کی ملک کے اوپر لگ گئی تھیں, مرکوز تھیں. بالکل جو اس ملک سے محبت کرتے تھے انہوں نے اس کو دوسرے انداز میں لیا الحمدللہ, اور جو نہیں کرتے تھے انہوں نے مجبوراً توہن کرہن اس بات کو تسلیم کیا کہ جناب ٹھیک ہے, چونکہ اس سے پہلے تمام کوششیں کر کے دیکھ چکے تھے. 2012 میں غالباً امریکہ کا الیکشن تھا, اس وقت وہاں کے جو صدر کے امیدوار تھے, ابھی مینیا ایسے کوئی نام تھا, ان کا نام بول رہا ہوں, انہوں نے جب پوری دنیا دیکھ رہی تھی امریکہ, انہوں نے یہ بات کہی تھی, چونکہ آپ ایٹمی دھماکہ کر چکے تھے, یہ کہی تھی کہ ہم پاکستان کو کسی بھی طور نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی اہمیت بحیثیت ملک کے علاوہ وہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ دنیا کی جو سپر پاور ہے جب اس بات کو تسلیم کر رہی ہے, تو یقیناً میں آج بھی یہ بات کہوں گا, یہودی لابی کے وہ لوگ جو کسی بھی قوت میں کسی بھی حالت کے اندر اس پاکستان کو اس جگہ کھڑا نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے اس وقت سے سازشیں شروع کر دی تھیں. وہ ایک تسلسل ہے جس کی ایک تصویر میں نے 9 مئی کو دیکھی. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل درست کہا. اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائیں اسٹوڈیوز میں, مرزا عالم بیگ صاحب, اور ساتھ ہی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ علی ہمایوں مرزا صاحب لائن پر موجود تھے, اور گفتگو ہو رہی تھی ملکی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے,
اور سیاسی صورتحال سے بھی بڑھ کر جو کچھ 9 مئی کے واقعات رونما ہوئے، کس طرح کیا کچھ ہوتا رہا مختلف اوقات میں، اور وہ سب کچھ اب عوام کے سامنے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بہرحال ان معاملات پر گفتگو کی جا رہی تھی، معزز مہمان یہاں پہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے، اور اب بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ مذمت بھی بڑے دبے لفظوں میں ہوئی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ جو سیاسی کارکنان تھے جو ہمیشہ اس سارے عمل کا حصہ بنتے ہیں، زیر تعبیر رہتے ہیں، ان سے مکمل لا تعلقی۔ مطلب ایک طرف تو آپ ان کو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ میرے لیے باہر نکلو، بار بار ان کو اپنے گھر بلایا اور سب کو یہ کہا، بلکہ بات یہاں تک گئی کہ جو نہیں پہنچے گا اس کو شاید ٹکٹ بھی نہ دیں اور یہ بھی نہ دیں، یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس نہج تک گئے۔ اور اس سارے معاملے کے بعد ایک دم ہاتھ اٹھا لیا گیا، تو وہ بھی شش و پنج کا شکار ہیں۔ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ایک پرومننٹ ان کی لیڈر ہیں، ان کی بیٹی یہ فرما رہی تھی کہ ان کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، نہ کسی کے لیے کوئی درخواست مندی اپنی فیملی کے لیے۔ تو کیا یہ سیاسی لیڈر خود کو کہنے والے لوگ، یہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیونکہ ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ سیاسی لیڈر بالکل مختلف ہوا کرتے تھے، وہ سب سے پہلے خود گرفتاری دیتے تھے، کارکنان کے لیے آواز بلند کرتے تھے، پھر سب کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے، یہ تو ذرا فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ لمحہ فکریہ ہے جی، اور یقیناً سبق ہے جی، ان سیاسی کارکنان کو جو اندھی تقلید کرتے ہیں، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں جی، اور ایندھن بن جاتے ہیں۔ بالکل وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، سیاست دانوں کا انجن چلتا رہتا ہے، ایسے ہی، بالکل ان کی گاڑی پٹری پہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت پوری دنیا نے دیکھا کہ جن لوگوں نے خان صاحب کی محبت میں یا پی ٹی آئی کی محبت میں یا اپنے لیڈر کی محبت میں تمام ریڈ لائن کراس کر لی، جی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آج وہ اپنے لیے داد رسی کے لیے اس مسیح کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کے لیے لائن میں کھڑے ہو کے مطلب میں دوائیاں لیا کرتے تھے، بہت ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتا ہوگا ماشاءاللہ صدر پاکستان انہوں نے اس وقت بڑا کردار ادا کیا ہے، ایک لفظ بول کے کہ جناب مار پیٹ نہ کی جائے۔ جی، اس کا مطلب ہے آپ کی نظر میں وہ کارکنان کیا ہیں؟ آج بھی آپ یہ اگر بیان دے رہے ہو تو صرف اس لیے دے رہے ہو آپ کو پتہ ہے، دیکھیں قصہ ہے، میں نے اگر غلطی کی ہے نا، یا تو مجھ میں اتنا اخلاقی ظرف ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی میں اس وقت اس کنڈیشن میں تھا، جذبات میں تھا، اور سامنے آ کے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر، ٹھیک بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کو پتا ہے جس کے وہ فالوورز ہیں جب وہ نہیں کر رہا تو وہ کیوں کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آج بھی اگر ان کو بچایا جا رہا ہے یہ لفظ کہہ کے، عملی طور پہ کہیں نہیں ہے، تو ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو روایتی انداز میں تفتیش کا حصہ بنایا گیا تو ان کے جو الفاظ ہیں، ان کے جو ہاتھ ہیں، ان کے گریبانوں تک پہنچ جائیں گے، بالکل جو اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس چیز سے انکاری ہو رہے ہیں کہ یہ عمل جو ہوا ہے اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک مدرسے میں جب طالب علم جاتا ہے نا تو اس کے پاس دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک اس کی وہ سوچ جس کے ساتھ وہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے یا درسگاہ میں جاتا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، دوسری یہ کہ اپنی اور اپنی نسل یا اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، بہت خوب، بالکل تیسری کوئی چیز نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا علی ہمایوں مرزا صاحب لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرزا صاحب ہیں لائن پر؟ اچھا علی ہمایوں صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا، سیاسی مستقبل؟ کیونکہ یہ پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اس سے پہلے ماضی میں اس طرح کا بھی واقعہ ایک پیش آیا، ایک سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگی، یہ سب کچھ دیکھا گیا۔ میرا سوال تمام لوگوں سے یہی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جہاں بات اس سے کہیں زیادہ آگے جا چکی ہے، یہ سیاسی جماعتیں پابندی کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہی؟ وہاں پہ تو پابندی کے لیے سب کھڑے ہو کر ہر فورم کے اوپر یہ بات کیا کرتے تھے کہ ایسے عناصر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، یہ جو سیاست کا نام استعمال کر کے جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں ان پہ پابندی ہونی چاہیے، اور پابندی لگی بھی۔ یہاں پر آ کے مکمل خاموشی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سیاست میں ہونا چاہیے، اسپیس رکھنی چاہیے۔ یہ نرم گوشہ کیوں ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈز کیوں ہے؟ کیا لوگ اس کو فراموش کر دیں گے؟ اب جو لوگ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو طرز عمل پاکستان کی جو کل سیاسی جماعتوں کا یا خاص طور پہ جو اتحادی جماعتیں اس وقت حکومت میں موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں ان کے لیے اب نرم گوشہ رکھا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمائیے۔ دیکھیے، ایک تو میں پہلے ذرا سی میں نے جو عالم صاحب یہاں آپ کے پاس تشریف رکھتے ہیں، میں نے ابھی ان کی ذرا سی گفتگو سنی ہے،
جی جی. تو انہوں نے ایک بات کہی ہے جس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. جی جی. وہ بات انہوں نے جو کہی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سیاسی یہ ان کے اعلی کار جو ہے ایندھن بنتے ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ایندھن بنتے ہیں جن کی طرف میں نے آپ سے نشاندہی کی نا میں نے کہ بھائی جب آپ تجربہ گاہ بنائیں گے کبھی کسی کو لے کے آ جائیں گے کبھی کسی کو مسلط کریں گے تو پھر اسی قسم کی صورتحال آپ کو بار بار فیس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس میں اس ملک کے اندر دیگر جماعتیں بھی ہیں بھائی. سب سے زیادہ قربانیاں اس ملک میں پیپلز پارٹی نے دی ہیں. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا چاہے ان کے لیڈران ہو چاہے ان کے کارکنان ہو. تو وہ لوگ جو ہیں جیسے بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے ایندھن بن گئے اس ملک کی جینون سیاست کا. بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے کارکنان کے ساتھ پنڈی میں شہید ہو گئی ایندھن بن گئی ان غیر سیاسی جرنیلوں کا. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات کریں اور وہ بات جو ہے کرنی چاہیے. اس میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیے نا کتنے عرصے کے بعد ہماری فوج نے اس بات کو تسلیم کر دیا نا کہ بھائی وہ مداخلت کرتے رہے ہیں سیاسی معاملات میں اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا اپنی غلطی کو مانا. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے جب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا آئندہ پولیٹیکل کوئی رول کسی قسم کا نہیں ہوگا. اب ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان نیازی کو جو لوگ لے کر کے آر ٹی ایس بٹھا کر لے کر آئے تھے اب عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت وہ لوگ ان کی مدد کو آئیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو وہ اسی قسم کے حملے جو ہے وہ کروائیں گے. یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے مستقبل کی سیاست میں ہمیں ایسے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ان کا ٹوٹل بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا. بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی خاص طور پہ میڈیا کی ذمہ داری ہے. یہ بات آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ میرا ماننا ہے. عمران خان جیسے لوگوں کو پروجیکٹ جو ہے وہ میڈیا نے کیا ہے. سب سے زیادہ اس شخص کو میڈیا نے پروجیکٹ کیا ہے. تو یہ میڈیا کا لیڈر بن گیا. جب میڈیا سے اس کو ذرا سی پذیرائی اس کی ختم ہونی شروع ہوئی تو اس نے اپنی مضبوط حکمت عملی کے تحت سوشل میڈیا کے اوپر اس نے اپنی جماعت چلائی. اور اتنی بھیانک اور بدتمیز لوگوں کے ذریعے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ ذرا دیکھیے ان کے لوگوں کی اور خاص طور پر میں بڑی معذرت سے کہوں گا ان کی خواتین کی کبھی زبان سنی ہے آپ نے؟ یہ مردوں کی بھی کیا زبان ہوگی. تو میرے بھائی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر آپ پولیٹیکل لوگوں کو کام کرنے دیں گے تو آہستہ 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 یہ معاملات پاکستان کے اندر بالکل صحیح ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ لوگ مستقل مداخلت کریں گے کہ کبھی کسی کو مسلط کریں گے کبھی کسی کو تو یہ معاملات کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میں اپنی ذاتی طور پر یہ بات کہوں گا کہ اس میں جو وہ بچے جن کی عمر 18 سے 20 سال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں پر تو ذرا نرم ہاتھ رکھنا چاہیے. وہ تو بچے ہیں. ان کا ذمہ دار کو دیکھیں نا آپ جس ذمہ دار نے ان کا برین واش کیا اور ان سے اس قسم کی حرکت کرا لی. لیکن 20 سال سے اوپر جتنے بھی لوگ ان معاملات میں پکڑے گئے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے. آج بھی میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے بڑے نامی اینکر آج بھی سانپ کو دودھ پلا رہے ہیں. اگر یہ روش اس طریقے کی جاری رہی تو اس ملک میں جمہوریت سیاست کبھی پنپے گی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا مرزا صاحب شاید ساتھ ہی رہیں ٹیلی فون لائن پر. عالم بیگ صاحب اب ایک تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ میڈیا کو تمام معاملے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ جناب میڈیا نے زیادہ ہائپ دی اور زیادہ وہ دیا. اچھا یہ بڑی عجیب
ایک اتفاق ہے یا آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے کہ جتنی بھی موومنٹ ماضی میں چلتی رہیں، آپ کو یاد ہوگا ججز موومنٹ چلی ہے، اس کے بعد جو دیگر موومنٹ چلی، اس وقت تو میڈیا کا کردار ہر دور میں سراہا جاتا تھا جب اپنے مفاد میں ہوتا ہے، اور جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ساری ذمہ داری میڈیا پر آ جاتی ہے. خان صاحب بھی یہی کرتے رہے اپنے دور کے اندر کہ ساری جتنی بھی اپوزیشن کی خبریں چلتی تھیں یا جو کچھ چلایا جاتا تھا وہ کہتے تھے یہ ہمارے اگینسٹ میڈیا کام کر رہا ہے. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ ٹی وی پروگرامز کے اوپر چند ایک صحافیوں کے اوپر پابندی بھی لگی، اور میڈیا پہ جتنی پابندی اس دور میں لگی وہ اس سے پہلے پاکستان میں نہیں لگی. اب علی ہمایوں صاحب نے بھی یہ کہا کہ میڈیا نے زیادہ ہائپ دی. تو یہ واقعتاً ایسا ہے کہ اب میڈیا اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے وہ بھی اس سارے سلسلے کا حصہ ہے. تو میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کیونکہ آپ بھی کہیں نہ کہیں اس کا حصہ تو ہیں. جی دیکھیں کسی بھی چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. جی ایک اچھا یا برا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک رخ ہوتا ہے جو تیسرا رخ ہے کہ دیکھنے والے سوچنے والے کی اپنی سوچ کیا ہے. اپنی سوچ کیا ہے. آج جس عمل کو برا کہا جا رہا ہے کل تک یہی عمل ان سب کے لیے بہت اچھا تھا کہ اگر میرے حق میں ہے تو واہ 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 واہ، اور اگر میرے مخالف کے حق میں ہے تو جانا آپ کوئی لفافے والا ہے تو کہہ ٹھیک ہے. حقیقت ہے کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے اور ہوا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کو ایک سوچ بنا لینا یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک آج بھی اگر آپ دیکھیں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جی اختلاف رائے کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ تمام چیزیں آپ کی حمایت میں ہو جائیں. اب جیسے ہمایوں بھائی نے میری بات سے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ان کی بات کو بھی مانتا ہوں. یقیناً اس پاکستان کے اندر بہت سی ایسی شخصیات موجود ہیں. جیسے اب آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے خالی ایک لفظ کا، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس کو صفحہ ہستی سے نام مٹایا لیکن سیاسی طور پر اس کو دیوار سے لگا دیا. بالکل ایسا ہی. اور آج ایک شخص اس کے فالوورز عملی مظاہرہ کر رہے ہیں، اس پہ کوئی سیاسی جماعت اس حد تک جا کے بات ہی نہیں کر رہی. اس کو کیا سمجھا جائے؟ بالکل دو چیزیں. یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں وہ آج یا کل آپ کو ٹف ٹائم دے گا، جی اس کے پیچھے چار وارث کھڑے، بالکل ٹھیک اور ہے، وہ شخص جس کو دیوار سے لگا دیا وہ لاوارث ہے. بالکل ایسا ہی. تو اگر یہ سوچ سیاست کے اندر پنپ گئی تو میں سمجھتا ہوں سیاست کا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا. اچھا، یہ سوال میں نے بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز اور پارٹی سے کیا ہے لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا ہے کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے. اگر واقعتاً آپ چاہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ جس کو آپ کہتے ہیں ہونی چاہیے تو پھر سب کے لیے ہونی چاہیے اور سب کے لیے پھر آواز بلند کریں. اور ورنہ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اب شہر کراچی کے رہنے والے بالخصوص جو یہاں کی جو سب سے بڑی جماعت ہوا کرتی تھی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دوہرا معیار ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اب تک کیوں اتنا انتظار کیا گیا کہ اب آج تاریخ تک ہم 9 مئی کے بعد سے آج سوچ رہے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر بڑا فیصلہ ہوگا. کوئی ایسی وہ نہیں ہے. گرفتاریاں ہوئیں، کنفیشن ریکارڈ ہوا اور اس کے بعد وہ سیاسی وہ جو ہے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. لیکن جو واقعتاً جو ہونے والی چیز تھی جو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس تیزی کے ساتھ یہاں ہوا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. وجہ میں نے آپ کو بتائی جی کہ ان کو پتا ہے کہ اس نے کل کہیں نہ کہیں آ کر مد مقابل کھڑا ہو جانا ہے. جی آپ سب چھوڑیں معذرت کے ساتھ عدلیہ آپ دیکھ لیں جی اس کا کردار. بالکل اس وقت معاشرے کے اندر عدلیہ کا رول کیا ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ جو شخص کہتا تھا نا میٹھا پیٹا ہپ اپ، بالکل ٹھیک، کڑوا کڑوا تھو تھو. بالکل آپ نے تو ملک کے اندر آ کے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو پھر آپ لاوارث ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو جینے کے حق نہیں ہے، نہ سیاسی طور پر نہ اخلاقی طور پر. میں اس وقت آپ نے جس طرح نشاندہی کی ہے بہت اچھی بات ہے. بہت کم لوگ اس فورم پہ آ کے بات کر رہے ہیں لیکن اس حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکیں گے. میں کہہ رہا ہوں چلے کل تک نہیں ہوا، آج میرے بھائی جو ابھی ہمایوں بھائی سن رہے ہیں یا جیسے اور بھی جو لوگ ہیں وہ سوچ کو بلند کریں نا، اس آواز کو بلند کریں. کیا کسی سیاسی جماعت کے لیڈر میں اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ آج بھی بیٹھ کے بولے کہ ٹھیک ہے بھائی ہو گیا ماضی میں کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ تو آج کہہ رہے ہیں بالکل صحیح سوچ ہے، ان نوجوانوں کا ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو ایک سلیٹ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ سلیٹ آج کیوں بنی کہ ان موجودہ سیاست دانوں نے ان کو اسپیس دیا، ان کو چھوڑے نہیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. آپ کے لیے کیا دیا جاتا ہے جو پرانے روایتی سیاست ہے نا، اور ان بچوں کے ذہنوں میں چیز بٹھا دی گئی کہ سب سے بہتر یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ پھر صحیح اور غلط کی تمیز بھول گئے. تو اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں معذرت کے ساتھ. میں اور آپ ہیں نا، کوئی دوسرا نہیں ہے. تو کیا آج بھی ہم اپنے آپ کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ کیا آج بھی ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو اپنے سیاسی ورکرز کے پاس سمجھا سکیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، آپ کی ڈومین کیا ہے، آپ نے کس حد تک جانا ہے؟
آپ نے ریڈ لائن نہیں کراس کرنی، چاہے وہ ملکی سلامتی اداروں سے وابستہ ہو یا عوام سے وابستہ ہو. بے شک یہ بہت غلط بات ہے، لیکن آپ مجھے جواب دے دیں کہ آپ نے جس طرح بھی کہا ابھی تک اس ملک کے اندر اتنے سیاسی لیڈر جن کو معذرت میں کئی جگہ پہ گدھ بھی کہتا ہوں، جو انتظار کرتے ہیں کہ شاہین آئے، باز آئے، اڑے، شکار کرے، گرا دو تو ہم سب بیٹھ کے اس کا گوشت کھا جائیں. بالکل ایسا ہی اس معاشرے میں تو ہم نے یہی رخ دیکھا ہے. تو بہتر ہے کہ اگر ابھی تک نہیں ہوا تو اب ہونا چاہیے. یہی سیاستدان جو ملک کی سیاست کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کو ایک مقام پہ بیٹھ کے کم از کم ایسی قانون سازی کر لینی چاہیے، اخلاقی بھی بالکل ٹھیک ہے اور قانونی بھی، بالکل ٹھیک کہ کم از کم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ دوسرے کا بھی حق ہے. اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو اس کو جینے دو. یہ بہت زیادتی ہے، معذرت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اب تقاضا کر رہے ہیں جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، جو یقیناً تعداد میں بہت تھوڑے ہیں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ تو منتظر ہیں کہ اس کے اوپر واقعتاً کوئی کارروائی ہو یا اس کا کوئی فیصلہ ہو، یا لیول پلینگ فیلڈ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے. جی علی ہمایوں صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ عام انتخابات کے حوالے سے اب جتنے بھی حکومتی اتحاد میں لوگ موجود ہیں اب کسی حد تک مطمئن ہوں گے، کیونکہ وہ جو ایک سب سے بڑا خطرہ تھا وہ اب ٹل چکا ہے. اب عام انتخابات کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں یہ جو سیاسی نمائندے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، یہ کس طرف جا رہی ہیں، یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایکچولی لیول پلینگ فیلڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس ملک میں ابھی تک معذرت کے ساتھ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آج یہ پولیٹیشین کسی قسم کی کوئی قانون سازی کرتے ہیں، وہ دوسرے دن جو ہے سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ جا کے چیلنج ہو جاتی ہے. اور سپریم کورٹ میں جو اس وقت جج صاحب کا کردار ہے، بندیال صاحب کا، وہ سارے پاکستان کے سامنے ہے، بلکہ دنیا کے سامنے. تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ الیکشن سے دیکھیں کوئی نہیں بھاگ رہا. یہ تو یہ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی خاص طور پہ کہ جی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ارے بھائی جمعہ 8 دن آپ کسی کی پیٹھ پر چڑھ کے آپ جو ہے اقتدار میں آ گئے، اور آپ ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، سیاسی لوگوں کے جو ٹوٹل بلیو ہی الیکشنز کے اوپر کرتے ہیں، جن کا یہ بلیو ہے کہ اس ملک کے اندر اقتدار کس کا ہوگا اس کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کریں. اب صورتحال یہ ہے کہ جس قسم کے حالات ان لوگوں نے پیدا کر دیے نا کہ بھائی یہ مطلب جھوٹ کی بنیاد پر الیکشن کروا لیں، جو زہر جو انہوں نے اس ملک کے لوگوں کے اندر بھر دیا ہے جھوٹ کا، یہ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ان کی مقبولیت رہے گی یا نہیں رہے گی، تو بس فوراً الیکشن کرا لو. اب اس طریقے سے الیکشن کرانا، مثال کے طور پر چلیے اگر الیکشن ہو بھی جاتے پنجاب میں، تو کیا دوسری سیاسی جماعتیں ان نتائج کو قبول کر لیتی؟ اور اگر کر بھی لیتی تو آگے جو جنرل الیکشن ہوتا بقیہ باقی ماندہ ملک کے اندر، تو پنجاب سے وہ ڈومینیشن کو آپ کیسے کنٹرول کر لیتے؟ تو کس طرح سے آپ اس کو ایک جو ہے صاف شفاف الیکشن کہیں گے؟ تو میرا خیال میں بہتر ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ضرور ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں ہوگا. دیکھیے نا ساری 13 سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں اور ایک جماعت ایک طرف بالکل جو یہ کہتی ہے کہ بس یہ الیکشن کراؤ. تو بھائی وہ سیاسی جماعتیں جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو جب وہ یہ سب متفق ہوں گے تو الیکشن اپنے وقت پر ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے الیکشن آپ دیکھیں اس وقت آپ کے ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے؟ آپ اتنی بڑی ایکسرسائز افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ممکن نہیں. تو یہ کیوں؟ اصل خوف کیا ہے کہ بس یہ جھوٹ پر تعمیر عمارت جو عمران نیازی نے کھڑی کی ہے وہ کسی بھی وقت دھڑم سے گر جائے گی. ان کو یہ بات پتہ ہے اور گر گئی ہے. یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب آپ کتنے دن سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ جی الیکشن کراؤ؟ ہاں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ اپنی حکومت جانے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اب ان کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ
پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہم پر سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, ہماری مدد کو آؤ. تو یہ تو حالت ہے میرے بھائی, یہ تو حالت ہے. تو ہم لوگ مطلب کس اس میں رہتے ہیں یار. آپ لوگوں کو, ہم کو بیٹھ کر ان لوگوں کی کھل کے مذمت کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے, میرے بھائی جو ہیں عالم صاحب یہ بھی بات کہہ رہے ہیں, دیکھیے عرض یہ ہے, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور آج اس کی اشد ضرورت ہے کہ میٹرک کے بعد کانسٹیٹیوشن کا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ کالجز اور یونیورسٹی میں ضرور کر دیں آپ, تاکہ یہ نوجوان بچے یہ سمجھیں کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن ہے کیا. بالکل اور ٹھیک ہے, اس کو پورے کو نہیں تو جو اس کی سیدھا سیدھا جو اس کے نکات ہیں کانسٹیٹیوشن کی جو چکے ہیں کم از کم وہ ڈال دیں, تو یہ معاملہ جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف جو ہے وہ چلا جائے. ٹھیک, بہتر تجویز ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل. ادروائز ہم یہی سب کچھ جو ہے دیکھتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ اسکول کی سطح پر ہونی چاہیے تاکہ اس میں سیاسی شعور بیدار ہو, ان معاملات کو سمجھ سکے. لیکن شاید یہ جو ہم سسٹم ہے اس کے سارے بینیفیشری ہیں اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اسی طرح رہے, یہ ان کے مفاد میں ہے. یہ ایک بڑی طویل بحث ہے, اس کے اوپر پھر ضرور انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. مرزا صاحب اب یہ بات تو بڑی اچھی ہے, بلکہ میں اس سے ایک قدم اور آگے جاؤں گا کہ اگر اسکول کی سطح سے ہی اور جونیئر کلاسز کے اوپر بھی جو اس میں آسان چیزیں ہیں جو بچوں کو سمجھ میں آ سکتی ہیں, یا کم از کم یہ سمجھ میں آ سکے کہ آئین ہوتا کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا, اور اس میں ایک اچھا شہری بننے کے لیے کیا کچھ لکھا ہے, تو وہ اس کی جو سیاسی سوچ ہے, جو سمجھ ہے, وہ بیدار ہو سکے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کو معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے بحیثیت ذمہ دار شہری, یہ بھی شامل ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی بتایا یہ جاتا ہے کہ 500 سال کی گیس ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس چونے کے پتھر ہیں, اور نہ جانے جو ہم نے 70 سال میں گیس ختم کر دی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ سلسلہ چل رہا ہے, تو ہمیں اس چیزوں سے اب باہر آنا ہوگا. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی کہ ہم یہ جتنی بھی پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, وہ اس سسٹم کی بینیفیشری ہیں. ان لوگوں کو, ان نوجوانوں کو گمراہ رکھ کر ہی تو اپنے مقاصد حصول کیے جا رہے ہیں, جس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے. بہرحال اچھا, اب یہ عام انتخابات کی طرف آتے ہیں. اب یہ عام انتخابات سے نتائج کا حل نکل آئے گا, یہ سوچ رکھنا یہ کیسا ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ متعامل نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس وقت جو معاشی بوجھ ہم پر ہے, جو پچھلی گورنمنٹ میں ہوا, میں تو اس کا برملا اظہار کرتا ہوں, کیونکہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا براہ راست تعلق معیشت سے ہے, تو جو چیز ہم دیکھتے آئے پچھلے دور حکومت میں عمران خان صاحب کر رہے تھے وہ بڑی بھیانک تھی. وہ پاکستان میں شاید لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے, جس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو اس وقت ہے, اور اب یہ حالات سنبھلنے میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے. تو یہ ذرا فرمائیے گا, کیا اس ایسے موقع پر اگر مان لیا جائے کہ انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو یہ جو معاشی مسائل ہے اس سے تو نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, ذرا فرمائیے گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ حقیقت ہے جس سے میں آپ کے ایک عام پاکستانی بھی واقف ہے کہ اس وقت ملک جو ہے معاشی بحران کا شکار ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے میں یہ الیکشن کی ایکسرسائز خاص طور پر اس وقت جب جتنے بھی سیاستدان ہیں باشمول عمران نیازی کے, ان میں برداشت اور حقیقت کا سامنے کرنے کا فقدان ہے. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے آپ قوم کو ایک نئی آزمائش میں ڈالیں گے. بالکل ٹھیک ہے. معاشی طور پہ بھی نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور دنیا کے اندر آپ کا تماشا لگے گا, کیونکہ پھر آپ نئی ایکسرسائز پہ لگیں گے نا. جو جیتے گا ٹھیک ہے وہ کہے گا میں جیت گیا, جو ہارے گا کہے گا میں ہار دیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن تسلیم کوئی بھی نہیں کرے گا. اس کے بعد ایک نئی ایکسرسائز شروع کرنے کے بعد پوری قوم کو ایک نئے دورہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. تو میری نظر میں تو یہ ہے, شاید آپ نے پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا, فوری طور پر ایک غیر متنازع شخصیات پر جو اہل ہوں, کوئی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کی, ان کو ایک پورا آپ نمائندگی دیتے ہوئے عبوری حکومت بنائی جائے. ٹھیک ہے. جس میں سب سے پہلے دو چیزیں ہوں کہ ان میں یہ صلاحیت ہو قوم کو معاشی بحران سے نکالیں, دوسرے سیاسی انتشار سے نکالیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے بڑی بات کہ وہ لوگ کون مسلط کرے گا, کون لے کر آئے گا, تلاش کیسے کی جائے گی, ان پہ کیا سب متفق ہوں گے, کیسے متفق ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سیاست اس وقت ایک موروثی اور سیاست انفرادی. ہمارے ساتھ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو موروثی سیاست کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرا چچا اچھا ہے, میرا بیٹا اچھا ہے, میری بیٹی اچھی ہے. ٹھیک ہے. وہ سیاست بھی چھوڑ دیں, اصل میں اقتدار کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ایسے ہی
چونکہ جو ان کو نشہ لگ جاتا ہے نا اس ملک کے اندر، بالکل ایسا ہی، پروٹوکولز کا، ڈیکورم کا، اس قوم کو بیوقوف بنانے کا، معاشی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا، وہ کیسے کھوئیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں بیٹھ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، اور اس کے بعد جن قوتوں کو اشارہ مایو بھائی بھی کر رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کم از کم ان کو اس میں ایک ریفری کا کردار ضرور ادا کرنا پڑے گا. بے شک آپ کہتے ہیں، دیکھیں اس لیے کہ آج بھی آپ اس حقیقت سے انحراف نہیں کریں گے، کتنا بڑا سیاستدان کیوں نہ ہو، کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں جا کے وہ ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی، اور اس کے بعد تھپکی مانگتے ہیں، اور تھپکی لینے کے بعد پھر وہ جب ماشاءاللہ سنہ بلوغت سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہاتھ پیر نکالنے شروع کرتے ہیں، جس کا نتیجہ عمران نیازی صاحب کی شکل میں سامنے آ چکا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ بیٹھا جائے جس میں تمام قومی سلامتی اداروں کے لوگ بھی بیٹھے ہوں، آپ کے عام لوگ بھی بیٹھے ہوں، اسٹیک ہولڈرز بھی بیٹھے ہوں. اس کے بعد کوئی ایک ایسا فارمولہ طے کی جائے اس کا کم از کم 3 سال کے لیے، چونکہ ہوتا ہے کہ آدمی آتا بھی سمجھتے ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد چلو گھر. نہیں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد پی ٹی آئی پاکستان میں بڑی جماعت ابھر کر سامنے آئی تھی، اب وہ جیسے بھی آئی لیکن آئی، لیکن اب یہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا جا سکتا تھا، ڈائلاگ کی طرف جا سکتے تھے، گو کہ ایک وہ پیچھے سے جو ابھی آپ نے کہا تھپ تپی ایک وہ مل بھی گئی تھی. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف گئے بھی لامحالہ، جیسے بھی ان کو بھیجا گیا، مجبور کیا گیا کہ آپ ڈائلاگ کریں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پیچھے سے وہ بھیج رہے ہیں اپنی ٹیم کو کہ جا کر آپ نے کوئی بات ان کی ماننی نہیں ہے، اور ہماری بات جو ہے کہ ہم جس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ نے صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ جمعرات کو ہوں گے یا جمعے کو ہوں گے، اس سے زیادہ بحث آپ نے ان سے نہیں کرنی. اب کیا یہ سیاسی جماعتوں کا یا سیاسی لیڈر کا یہ رویہ ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ وہ میں تو میری ناقص رائے میں ان کو نہ سیاستدان مانتا ہوں نہ ان کے پاس، جب سیاستدان ہے ہی نہیں تو سیاسی بصیرت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جب یہ رویہ ہوگا تو کیا امید رکھی جائے گی کہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اگر کنسنسس ساتھ کسی نتیجے پر پہنچیں تو ہی معاملات حل ہوں گے. تو ان کی جانب سے کیوں یہ اس کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا؟ یہ تو ذرا فرمائیں. دیکھیں یہ آپ نے اپنی بات میں خود ہی جواب دے دیا نا کہ ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. جب اس کی سوچ سیاسی نہیں ہے تو اس کا عمل سیاسی کیسے ہوگا؟ ورنہ بات یہ ہے کہ جمعرات کو ہوں یا جمعے کو الیکشن تو ہونے نہیں یار، ہونے ہیں. آپ نے اگر جب یہ لڑکے 3 سال گزارنے تو بہتر ہے کہ صبر و تحمل سے گزار لیں. اگر الیکشن 3 مہینے بعد نہیں ہو رہے، 6 مہینے بعد ہو رہے ہیں تو 6 مہینے خاموش جائیں، قوم کو تو آزمائش بھی نہیں ڈالنا ہے، لیکن سب سے کم ہوگی جیسے میں نے پہلے کہا نا. لیکن وہ یہ والا عنصر جو ہے کہ یہ معاشی طور پہ اگر ڈیفالٹ کر جائے گا، جو کہ دن رات ان کی کوشش رہی عمران خان صاحب کی، میں تو اس کا برملا اظہار کروں گا کہ ان کی دن رات یہ کوشش رہی کہ کسی طرح جیسے ہی وہ اقتدار سے باہر آئے کہ کسی طرح ملک ڈیفالٹ کر جائے تاکہ میرا موقف درست ثابت ہو جائے یا قوم کو پتہ چل جائے کہ میں بہت اچھا تھا، میرے دور میں ڈیفالٹ نہیں ہوا اور ان کے آتے ہی ڈیفالٹ کر گیا. تو یہ تمام تر جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اسی کی طرف کی جا رہی ہیں. جو ملک کو اب تک نقصان ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بنی کہ جناب خان صاحب نے جو موقف اختیار کیا اور جو ہماری اکانومی کے اندر جو سب سے مہلک چیز ہوتی ہے نا وہ انسرٹینٹی ہوتی ہے، غیر یقینی کی صورتحال، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے یہ کوشش کی کہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی جائے تاکہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ کھڑا ہی نہ ہو سکے، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ان کے دور حکومت میں جو معاشی اصلاحات تھی ان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. چونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے نا. ٹھیک ہے. وہ صرف یہ تھا کہ جو ہے اسی کو یوٹیلائز کرو، اور اس میں بھی 90% اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے میں خرچ ہو گیا، قوم کو نہیں ملا. ٹھیک. اب جب وہ اس دوراہے سے نکل کے باہر آ گئے تو ان کی والی بات ہے کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسے عمل کیا جائے جس سے قوم ڈیفالٹ پہ چلی جائے پاکستان ملک اور آپ کے پاس سچ ثابت ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کے کہیں پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے نا. اچھا جب آپ تیار نہیں ہے تو بات ہوگی نہیں. میں نہ مانوں گی گردان، اس کی وجوہات یہ کہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، اور آج یہ چاہتے ہیں کہ صرف اپنی ذات کو بہتر اور صحیح ثابت کرنے کے لیے اس پوری قوم کو تختہ مشق بنا دیا جائے. بالکل ایسا ہی. مرزا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. علی ہمایوں صاحب یہ فرمائیے گا، اب آخری میرے پاس چند لمحات ہیں، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے کہ اب جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری اب عائد ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ بڑا مشکل سوال بن چکا ہے کہ واضح اکثریت لینا کسی بھی جماعت کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ جو معاملات ہیں جس طرح چل رہے ہیں یہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہیں گے. وہ کسی بھی حوالے سے ہو، قانون سازی کے حوالے سے ہو یا معاشی پالیسی مرتب کرنے کے حوالے سے ہو، وہ دفاعی پالیسی یا جو بھی معاملات ہوں وہ بہت مشکل ہو جائے گا. کیا مستقبل ہوگا؟ آخر میں چاہوں گا ذرا اس پہ کمنٹ کر دیجئے. جی
دیکھیں ایک ذرا جلدی میں کوئی ایک بات مزید جو ہے اس میں اضافہ کروں گا. ابھی عالم بھائی جو بات فرما رہے تھے نا موروثی سیاست کی, اصل میں دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے لوگ موروثی سیاست کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے موروثی سیاست کے لوگوں نے اپنے خون سے اس ملک کو سینچا ہے, آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں بیکار ہیں. ہاں یہ ہے کہ اب ان کو فردر آگے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, ایک مربوط پالیسی کی ضرورت ہے, کیونکہ اب جو ہمارا ملک ہے اب وہ اس قسم کی مزید حرکات کا متحمل جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. تو عرض یہ ہے کہ ابھی آپ نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب مزید کیا اس میں جو ہے وہ کیا جائے, تو میرے بھائی بات سیدھی سی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ان ڈیموکریٹک فورسز اس ملک میں مسلط ہوئی ان کی بھرپور طریقے سے مذمت کی جائے پہلا, تاکہ یہ آئندہ ان کو لانے والے اور اس طریقے سے سیاست کے اندر آنے والے لوگ جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں, اس طرف آنے کی وہ سوچیں بھی نہ, ہے نا. اور جو لوگ ہیں جینوئن پالیٹکس کے اندر آنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, وہ اس کو اوور کم کریں, اچھے لوگ آ جائیں پالیٹکس میں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جب تک ان کے سہولت کار ایسی جماعتوں کی سہولت کاری اداروں کے اندر ہوتی رہے گی تو یہ معاملات پاکستان کے میرے بھائی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کو یہ ان کے حال پر جو ہے آپ رحم کریں اللہ کے واسطے. یہ ایسے لوگوں کی بھرپور طور پر ایسی جماعتوں کی مذمت کرنی چاہیے, مجھے, آپ کو اور ہر طبقہ فکر کے شخص کو. کہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے, یہ کس قسم میں کے لوگ ہیں جو ایک حیوان جو ہے وہ ایک سیاست دان کا چوغا اوڑھ کے اور سیاست میں آ کے لوگوں کے کیسا اس نے جو ہے خون چوسا ہے اور اس ملک کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی ہمایوں مرزا صاحب, مرزا عالم بیگ صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں دونوں مہمانوں کا کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور بات یقیناً تلخ ہے لیکن یہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ وقت آ چکا ہے کہ اب اس چیز کو سمجھا جائے. خاص طور پہ یہ جو میسیج ہے وہ نوجوان نسل کے لیے ہے جو ان تمام معاملات کا شکار ہوئے ہیں. خاص طور پہ یہ جو 9 مئی کے جو سانحہ ہوا ہے پاکستان کا بدترین سانحات میں سے ایک ہے, بلکہ سر فہرست ہی میں اس کو کہوں گا. یہ 9 مئی کا جو دن تھا اور اس میں جو سیاست کے نام پہ جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے رہا. اس وقت بھی ہمیں اب سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں, تو کوشش کریں گے ان معاملات پر آگے چل کے گفتگو ضرور کی جائے. یہاں پر وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جو آپ کے صحت کے حوالے سے سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.